सुनहरे, देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में पाकिस्तान के उन शख्सियात से हम के इंटरव्यू करते हैं जिनका काम है पाकिस्तान के लिए अदब के हवाले से, खेल के हवाले से, मुख्तलिफ शोबों में जो भी बड़े लोग हैं जिनका बहुत काम है पाकिस्तान के लिए, उनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में जानते हैं। इसी तरह की एक मारूफ शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हैं मारूफ समाजी शख्सियत हैं, कराची की इस्लामी तहजीबी इल्मी व फ़िक्री इदारा जमीयत अल फलाह के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब कमर मोहम्मद खान साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इदारा 1950 में कायम हुआ था और ये इसके पहले सदर जो थे वो हमारी पहली दस्तूर असम्बली थी, उसके स्पीकर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, उन्होंने कायम किया, और जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब। अच्छा कमर साहब, ये इदारा इस्लामी रियासत की तालीमात की रोशनी में तालीम है, माशरत की इस्लाह है, फ़िक्री नशस्त के रहनुमाई के लिए कायम किया गया था, तो किस हद तक इस पर अमल हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक अमल हो रहा है बराबर। हमारे प्रोग्राम होते हैं, बड़े अच्छे काबिल मुकर्रीन को बुलाते हैं, बैरून मुल्क से भी आते हैं और मकामी भी आते हैं, उनके लिए हम लेक्चर वगैरह इस्लाही प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छी बात है। निफाज के लिए राह हमवार करने का एक इदारा है और काफ़ी हद तक आप लोग कोशिश करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इतने अरसे से कर रहे हैं और मुस्तकिल अपने हमारे प्रोग्राम होते हैं, इस्लामी इस्लाही अदबी हर लिहाज से हम काम करते हैं और हमारे यहाँ माशाल्लाह हाज़िरी भी बहुत अच्छी होती है और कुछ जो लोग हाज़रीन आते हैं हमारे यहाँ वो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ये बताइए कि जमीयत अल फलाह के पहले सदर और सेक्रेटरी कौन थे? जमीयत फलाह के पहले सदर थे जनाब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब, जो हमारी पहली दस्तूर असम्बली के स्पीकर थे। वो पहले सदर थे और पहले जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना ज़फ़र अंसारी साहब। साहब, आप कितने अरसे से सेक्रेटरी हैं और जब आप आए थे अल फलाह का क्या मसाइल थे और किस हद तक अब हल कर चुके हैं आप कोशिश अपनी ज़ाती की? मुझे 10 साल हो गए तकरीबन बहैसियत जनरल सेक्रेटरी। इससे पहले जनरल सेक्रेटरी हमारे हल्की मुजाहिद बरकाती थे। ये भी बड़ा नाम था, बड़ा नाम था माशाल्लाह, बहुत मेहनत की उन्होंने काम किया और काम भी बहुत था। उससे पहले मैं बहैसियत नायब सदर उनके साथ रहा, बाद में उनकी जगह फिर मुझे जिम्मेदारी दी गई जनरल सेक्रेटरी। बिल्कुल। कमर भाई, जमीयत अल फलाह में जो मजलिस आमला के अरकान थे उनमें मैंने सुना बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो कुछ नाम बताएंगे हमें जिनसे जमीयत अल फलाह को बहुत फ़ायदा पहुंचा, उनका बहुत काम रहा? तो बड़े नाम जो शुरू से रहे हैं, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब जो वाइस चांसलर थे, पहले जो वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के ABA हलीम साहब, वो भी हमारे सदर रहे हैं, वो भी सदर रहे। डॉक्टर आरिफ इलाही अलवी साहब के वालिद डॉक्टर इलाही अलवी, वो भी हमारे ऑफिस मजलिस आमला में रहे हैं। डॉक्टर वकास जुबैरी रहे हैं, बहुत ये सब डॉक्टर वहाब रहे हैं, बहुत डॉक्टर मंजूर रहे, डॉक्टर अब्दुल कदीर सलीम रहे, ये सब हमारे यहाँ आमला में मुख्तलिफ वक्तों में हमारे आमला जो बैरिक्स बने हुए थे पहले, मेरा ख्याल लाइन एरिया का इलाका था। नहीं, ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफिस के पीछे बैरिक थी, उसमें बना था। अच्छा, उसके बाद फिर डॉक्टर अमीर हुसैन सिद्दीकी की कोशिश से 1960 में मौजूदा जो जगह है यहाँ पर ये उस वक्त के कमिश्नर थे, बाद में जो आए थे 1960 में तो डॉक्टर अमीर हुसैन सिद्दीकी साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने थे। जी। उसके बाद उनकी कोशिशों से उस वक्त कमिश्नर थे सैयद दरबार अली शाह जो उनके शागिर्द ही थे। क्या बात। उन्होंने फिर ये जमीन अलॉट कराई, अलॉट करा के पर तो संजय बुनियाद भी इस बिल्डिंग का दरबार अली शाह साहब ने ही रखा। अच्छा कमर भाई, ये जमीयत अल फलाह की तामीर में मैं समझता हूँ कराची के बहुत सरमाएदार और बड़ी बड़ी शख्सियात ने और कंपनीज ने हिस्सा डाला अपना, तो हमारे नाज़रीन को नाम बताना पसंद करेंगे। देखिए वली का ग्रुप बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप था उन्होंने, और बावानी ग्रुप, दाऊद ग्रुप, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया। सारे बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत काम है इनका। बिल्डिंग तामीर, इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर हुई उस जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कि गुज़िश्ता सालों में क्या सरगर्मियाँ रहीं, क्या कारकर्दगी रही हमारे नाज़रीन को
کچھ بتائیں گے؟ الحمدللہ دیکھیں مستقل سرگرمی ہماری ہوتی ہیں، وہ ایک اصلاحی پروگرام، مذہبی لیکچر جیسے ابھی حالات حاضرہ میں جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے بھی ہم نے اچھا وہاں سے لیکچر 3-4 لیکچر کر چکے ہیں مجھ سے الحمدللہ. اسی طریقے سے کبھی ادبی ہو جاتا ہے پروگرام، کسی اہم ادبی شخصیت کسی اہم موضوع پہ ہو جاتی ہے. پھر اس طریقے سے مذہبی پروگرام، اب سال میں ایک مشاعرہ تو ہم سب کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے عید ملن مشاعرہ. اور اس کے بعد ایک مشاعرہ ہم کراتے ہیں ربیع الاول میں، وہ نعتیہ مشاعرہ، اس میں سیرت پہ ایک لیکچر ہوتا ہے، اس کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم مشورہ دیتے ہیں، ہماری عاملہ میں مشورہ ہوتا ہے کہ کس شخصیت کو بلایا جائے، کس آج کا ہارٹ ٹاپک کیا ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں اور ان سے لیکچر. قمر محمد صاحب، جمعیت الفلاح کی جانب سے معاشرے کی تعمیر اور مسائل کے حل کے لیے آپ کے مضامین بھی آتے ہیں اور لیکچر بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارآمد ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بہت فائدے حاصل ہوئے عام لوگوں کو؟ تھا وائس آف اسلام، تو اس میں وہ سارا غیر ملکوں میں بھی جاتا تھا، اور یہ کیا نام ہے، بھوانی گروپ، عائشہ بھوانی گروپ کے ذریعے ہم باہر بھیجوانے کا بندوبست تھا. ایک ایسا ہوا کچھ مسائل کی وجہ سے وہ اس کی اشاعت متاثر ہو گئی ہے. اب جو کچھ بھی ہوتے ہیں ہم وہیں اپنے یہاں بلاتے ہیں، اپنے یہاں پروگرام کرتے ہیں اپنے یہاں سب کو، اور جو ہمارے کچھ مستقل ہیں، کچھ ٹاپک دیکھ کے پھر لوگ حاضری ہوتی ہے، پھر ان کو وہ لوگ آتے ہیں. اچھا قمر بھائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ ادارے کے جمعیت الفلاح کے سیکرٹری تو ہیں، لیکن آپ ایک ذاتی ایک انجمن ہیں اور ذاتی حیثیت میں سماجی کام آپ کا بہت ہے. تو یہ کام کی طرف آغاز کب اور کیسے کیا، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ساری زندگی کاروبار کیا، کاروبار میں تھا. پھر کاروبار سے تھوڑا سا فارغ ہو کے میں نے فارحان کلب میں کام کیا، ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں. کیا بات، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں. وہاں پہ بھی وہاں میں نے کام سیکھا. یہ تو کاروبار کرتا تھا، یہ پروگرامات کرنا، مینیج کرنا، یہ وہاں میں نے سیکھا. یہاں ہمارے صدر تھے مظفر احمد ہاشمی صاحب، انہوں نے بہت کچھ سکھایا. بہت کام ہے، گاندھی صاحب کا کافی تجربہ تھا، بڑا نام ہے، بہت کام ہے. سیکھنے کے بعد پھر الحمدللہ اب میں چلاتا ہوں. تو کسی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آتا، لیکن اگر کوئی اعتراض آتا تو اس کو اہمیت دیتا ہوں. بہت خوب. قمر محمد خان صاحب، یہ بتائیے کہ جمعیت الفلاح جب قائم آپ لوگوں نے کیا تو شروع میں مشکلات تو آئی ہوں گی، اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے علم میں ہونے چاہیے. میں تو آئے 10 سال آج بحث جنرل سیکرٹری. اس سے پہلے یہ بنا تھا تو بلڈنگ تو تھی نہیں، ان کی تعلق کے اندر ہم بیٹھتے تھے، آتے تھے. اس کے بعد بلڈنگ بننا شروع ہوئی، 4 سال لگے بلڈنگ بننے میں. 1969 میں بلڈنگ تعمیر تیار ہوئی. اس وقت کے لحاظ سے بلڈنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے. قمر بھائی، جمعیت الفلاح میں علمی فکری نشستوں کے لیے مختلف شعبہ جات ہیں، تو کون کون سے شعبہ جات ہیں، ذرا وہ بتائیں گے ہمیں. بنا رکھے ان کے سربراہ بنا رکھے ہیں، ایک پاکستان کے حوالے سے بنا رکھا ہے، ایک ادبی حوالے سے بنا رکھا ہے. اسی طرح سے مختلف اسلامی نظریاتی حوالے سے بنا رکھے. ہر ایک کے ہمارے شعبے بنا رکھے ہیں، اور جو بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ہم اس کمیٹی کے اس کے اندر بتا، مطلب یہ کہ عام آدمی استفادہ حاصل کرتا ہے. اچھا، ایک اور اہم بات ہے کہ جمعیت کے تحت دارالمطالعہ لائبریری بھی قائم ہے آپ کی. تو اس میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، کتنے عام لوگ آتے ہیں یا اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے؟ دیکھیں بات یہ، آج کل تو لائبریریز وغیرہ میں تمام میں سب وہ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تقریباً ہمارے لائبریری کا نام ہے مولوی تمیز الدین خان لائبریری. تقریباً 8,000 سے اوپر کتابیں ہیں، اور لوگ ہمیں اور ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن پڑھنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ زمانے کے حساب سے کم ہوتی ہے. پہلے تو مستقل آتے تھے پڑھنے والے. اچھا، ایک اور اہم بات ہے کہ جمعیت الفلاح کی لائبریری میں جو 8,000 سے زائد آپ کی کتب ہیں موجود ہیں، قرآن اور حدیث اور فقہ اور سب تمام کتابیں ہیں. کیا اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری یا ورلڈ جو عام ہسٹری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں؟ ہسٹری بھی ہے، اسلامک ہسٹری بھی ہے، اور جو ہمارے سابق رہے ہیں، سابقین میں ہے، اس میں سائنس پہ بھی ایک لیکچر ہوتا تھا ہمارے پہلے، ہر سال ہوتا تھا. سائنس ہماری ایک کمیٹی تھی، اس کے اندر وہ بھی ہوتا تھا. تو تقریباً سب ہر ٹاپک اور تاریخ کی کتابیں بھی موجود، تاریخ کی کتابیں.
کیا کیا کہنا، بہت. ایک بات بڑی اہم ہے کہ دیگر کراچی میں جتنے اور ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے جیسے کتب بھی شائع کرواتی ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، قابل اور صاحب جو لکھنے والے ادیب ہیں، رائٹر ہیں. اور جمعیت الفلاح کی جانب سے کتنی کتب شائع ہو چکی ہیں جو آپ کے خرچے پہ، یعنی آپ کے سارا، تو یہ بتائیں. پہلے ایک سلسلہ تھا یہاں پہ اشاعت کا، اس میں ڈاکٹر امیر حسن صدیقی صاحب کے زمانے میں زیادہ تھا. 34 کتابیں ہمارے یہاں چھپ چکی ہیں ہماری جمعیت الفلاح کے ادارے کی طرف سے. اس کے بعد سے بس تھوڑا سا سلسلہ وہ پتہ ہو گیا. ظاہر ہے وہ حالات بھی، اور حالات بھی نہیں، ہاں. معاشی حالات بھی صحیح نہیں. اپنا جی. الحمدللہ ادارے کے معاشی حالات بھی، ہم کس کو وہ ایسا تھا نہیں جو کچھ بھی ہم فنڈ اپنی کرتے تھے. اب الحمدللہ اب اشاعت کا مسئلہ ہی متاثر ہو گیا. جی جی. ہماری 34 کتابیں تو آن ریکارڈ ہمارے ماشاء اللہ جمعیت الفلاح کی شائع کر رہا ہے. اچھا، بہت اہم بات ہے کہ آپ کی جمعیت الفلاح کی جو سرگرمی ہے اس میں اسلامی لٹریچر کی تقسیم بھی ہوتی ہے. جی ہاں، بالکل. اور یہ بتائیے کہ اس میں نوجوان نسل انٹرسٹڈ ہے، عام لوگوں کے علاوہ نوجوانوں تک جاتا ہے یہ؟ نہیں، نوجوان تو ہم نہیں کہیں گے، لیکن جوان آتے ہیں ہمارے الحمدللہ. جوان اپنے بڑے دلچسپی لیتے ہیں، آتے ہیں. عمردار حضرات بھی آتے ہیں اور جوان بھی آتے ہیں. نوجوان ذرا تھا، مطلب اچھی خاصی تعداد استفادہ حاصل ہے. اچھے خاصی تعداد آتی ہے الحمدللہ، اور بڑے دلچسپی لے کے آتے ہیں. بلکہ باہر کبھی پروگرام کسی مہینے میں ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کب ہے آپ کا دوبارہ پروگرام. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ جمعیت الفلاح جیسے ادارے میں میں سب کہتا ہوں کہ دیکھتا بھی ہوں، میں شرکت بھی کرتا ہوں، اور لوگ بہت سارے بھرپور آتے ہیں. آپ کے ہاں تقریبات جو ہے بہت عمدہ ہوتی ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ، بہت ساری کتابوں کی رونمائی، بہت ساری شخصیات کے ساتھ، بہت سارے پاکستان کے اہم دنوں میں اور دنیا کے انٹرنیشنل کے رونما ہونے والے واقعات پر. تو یہ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کیسے لوگ اچھے کمیٹی بنا لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے پھر تعین کرتے ہیں لیکچرر کا یا اور مزید جو اس کا پروگرام کا کر لیتے ہیں. اس کے بعد پروگرام مشاورت سے کرتے ہیں. ایسے انڈیویجول سنگر ایک آدمی کے فیصلے سے سب مشاورت سے کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سارے پروگرام، سب کا ریکارڈ موجود ہے سارا، اور سارے پروگرام ہمارے بہت عمدہ گئے. کیا کہنے، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. کیا جمعیت الفلاح اتنا اچھا مضبوط ادارہ ہے، اتنے ساری ایکٹیویٹی، اتنی ساری کام آپ لوگوں کے، یہ مالی جو ہے معاملات کو کیسے آپ لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں، کیسے پورا کرتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پہ ہم نے کچھ اپنی پرمیس میں سے کچھ چیزیں ہم نے کرائے پہ دے رکھی ہیں، تو ہم اس سے کرائے سے حاصل کر کے تو ہم پروگرامات اپنے کرتے ہیں. اگر کسی سے فنڈ کم ہو جاتے تو پروگرام ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن کرتے ہم چاہے کچھ ہو جائے کرتے ہیں معیاری طریقے سے. اچھا، معیاری طریقے سے، پورا طریقہ جو ہمارا ایک معیار بن گیا ہے جمعیت الفلاح کا پروگرامات کے حوالے سے، وہ ہم اسی حساب سے اس کو نہیں کرتے. اچھا قمر بھائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ جمعیت الفلاح کا لوگوں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ بھی کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. مطلب جو لیڈران ہیں، جو قیادت سمجھ سکتے ہیں، کام اہل ہیں، وہ لوگ بہت اس میں شامل ہیں. تو کیا ایسا کوئی ایسی بات ہے جو عام لوگ جو کتراتے ہوں یا نہیں آتے ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، اور کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلے کی تعصب نہیں ہے. اور ہم بہت اچھی بات ہے، خاص طور سے ان کو بلاتے بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور کسی قسم کا ایسا کوئی نہیں ہے. اور محمد خان صاحب، آپ ایز اے سیکرٹری یہ بتائیں کہ پہلے جب آپ نے عہدہ اٹھایا 2 سال ہو گئے یا زیادہ ہو گیا جمعیت الفلاح کے سیکرٹری کے میرے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے. اب یہ 10 سال آپ نے جو کام کیا، ان فیوچر آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ ہے جو رہ گئے ہیں کام جو جمعیت الفلاح کو امپرومنٹ اور بہتری کرنی ہے؟ ہم تو لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم جو کر سکیں ہم وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ابھی ہمارے پاس پروگرامات کام رہ گئے ہیں. ہاں جو کام ابھی اس میں مزید ہے پبلشنگ کے، جیسے اچھا جی وہ ہم آگے چل کے کر سکتے ہیں. جی تو یہ سہولت پہ فنڈس کی، اس کے اوپر سرمائے کی سہولت کریں. یہ کہ آپ جو ایجوکیشن ہے اور لائبریری کی طرف لوگوں کا رخ ہے، اور تعلیم، مطلب خاص طور پہ لائبریریز میں جو پڑھتے ہیں لوگ، اور تعلیم پہ جو توجہ دینی ہوتی ہے، نوجوانوں کا کیا آپ رجحان دیکھ رہے ہیں؟
کہ آپ سمجھتے ہیں فیوچر نوجوانوں کا سیف ہے اور آگے کی طرف ہیں وہ ذہن ان کا؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اس کے حوالے سے نوجوانوں کا اس طریقے سے ابھی رجحان نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے جوان تو آتے ہیں، کیا بات آتے ہے، ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، آتے ہیں وہ مستقل آتے اچھی خاصی تعداد میں الحمدللہ. اور بھرپور پروگرام ہو اور رہے الحمد للہ. اور آپ یہ نے ابھی آتے رہے، آپ نے دیکھا ہمارا جی جی. پروگرامات. قمر محمد خان صاحب، جمعیت الفلاح بہت ایک اہم ادارہ ہے کراچی کا، یہاں اور ادارے کام کر رہے ہیں جمعیت الفلاح. کیا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، کیا حکومت کی طرف سے یا کوئی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یا حکومت پاکستان کی طرف سے کبھی کوئی آپ لوگوں نے کوشش کی یا کبھی ان کی طرف سے امداد یا مدد تاکہ ادارہ اور بہتر سے بہتر ہو جائے؟ نہیں، حد ہے، ہمیں کوئی نہ امداد ملتی ہے، نہ ہم نے اتنی کوشش کی. کبھی کوشش بھی نہیں کی آپ نے؟ بھی نہیں کی. کہ ایک زمانے میں سنا ہے کہ کچھ فنڈ آتے تھے سال کے، وہ معمولی سے آتے تھے، کہ وہ پھر حکومت سے تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ کے ایم سی وغیرہ کی طرف سے آتے ہیں. کیا بات. لیکن وہ اب ایک عرصہ کچھ عرصے چلا، اس کے بعد وہ جمعیت الفلاح کا جو یہ صدر میں جس جگہ آج کل موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی برانچز ہے کراچی؟ کیونکہ بہت بڑا ہے کراچی، ایسا ہے جیسے ایک منی ملک ہے، منی کنٹری ہے اور بہت ہی پاکستان کا دل ہے. تو اس کی کوئی اور برانچز بھی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. نہیں، اس کی کوئی برانچ نہیں ہے، ایک ہی برانچ ہے اور اس میں اور مین مارکیٹ میں ہے، بیچ شہر میں ہے. اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگوں کو آنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی دلچسپی اتنی ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں پوری نہیں ہو جاتی ہیں. اتنی آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے انہیں، ٹریفک ہے اور وہ بھی مارکیٹ میں ہم ہیں، تو الحمدللہ اس کے باوجود ہمارے لوگوں کی دلچسپی کم نہیں ہوتی. آتے ہیں، سب آتے ہیں، اور برانچ ہماری کوئی نہیں. اچھا قمر بھائی، آخری آپ کی طرف آ رہا ہوں میں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ ہم نے بہت تعریف سنی ہے آپ کے جو جرائد و رسائل آتے ہیں، اس میں پاکستان کے بڑے بڑے ایڈیٹرز نے ایز اے ایڈیٹر کام کیا ہے اور لکھا ہے، تو ان کے ہمارے ناظرین کو نام بتائیں جو بڑے بڑے نام تھے ماشاءاللہ. دیکھیے، ہمارے پروفیسر خورشید صاحب تھے، ڈاکٹر انیس احمد تھے، کیا بات. پروفیسر عبدالقدیر سلیم رہے، اور اس طریقے سے خود ڈاکٹر امیر حسن صدیقی بہت بڑے جی 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 لکھنے والے تھے، جی جی. اور عبدالقدیر سلیم صاحب نے بہت لکھا ہے. ہاں. اس طریقے سے کافی نام ہے، بڑے بڑے. مدنی صاحب، محمود احمد مدنی صاحب تھے، صلاح الدین صاحب شہید، کیا بات ہے، وہ بھی تھے. ان سب نے یہاں کاوش کی ہے، کوشش کی اور کام کیا، بہترین یادگار کام کیا. اور خلیل اللہ فاروقی، محمود غزنوی. نہیں، خلیل فاروقی تو نہیں، وہ ڈاکٹر وقاص زبیری اور ڈاکٹر وقار زبیری. ڈاکٹر کیا بات. وقاص زبیری اور نثار زبیری صاحب. واہ یہ واہ بڑا کام. بڑے. کہ آپ جو کراچی کے حالات دیکھ رہے ہیں، کراچی کے موجودہ حالات کے لحاظ سے، موجودہ سیاست کے لحاظ سے، آپ کراچی کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مختلف آوازیں آ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے صوبہ بنا دو، کوئی کہتا ہے صوبہ نہیں بناؤ، شہر اسی کو بہتر کرو. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میرے خیال سے ہمارے ادارے میں اس قسم کی کوئی ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے. یہ ہمارا علمی، کراچی میں کام ہونا چاہیے، علمی ادبی کام جو ہمارا ہے، میسج پہنچانا، صحیح لوگوں کو تعلیم دینا، اس کے علاوہ ہم کسی موضوع اس معاملے میں نہیں کرتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جمعیت الفلاح کے سیکریٹری، جو جمعیت الفلاح اسلامی تہذیبی علمی فکری ادارہ ہے جو ہمارے کراچی کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. 1960 سے پہلے سے کام کر رہا ہے، پاکستان جب سے قائم ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے قابل لوگ عہدیدار رہے ہیں، صدر رہے ہیں، سیکریٹری رہے. آج کل ہمارے جو سیکریٹری ہیں جمعیت الفلاح کے محترم جناب قمر محمد خان صاحب سے بہت تفصیلی گفتگو رہی. قمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا، بہت شکریہ. ناظرین، اگلی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اس کو بالکل یاد سے، اور ہمیں اپنے تاثرات ضرور قلم بند کرائیے گا تاکہ ہمیں اور اصلاح کر سکیں. اللہ حافظ. سنہرے دیکھا جو آپ کا یہ سفر، محنت سے لکھی ہر ایک سطر، سنہرے لوگ